साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां पर अरशद मदनी का बड़ा संदेश। आपको बता दें, लखनऊ में जमीयत उलेमा ए हिंद के हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन में अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि देश में नफरत और आग फैलाने की राजनीति लोकतांत्रिक और साथ ही समाज दोनों में ही नुकसानदेह है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों और साथ ही हिंदुओं ने भागीदारी का हाथ मिलाया था और साथ ही उलेमाए हिंद का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और साथ ही अरशद मदनी ने कहा कि ओम नमः शिवाय और अल्लाहू अकबर दोनों का मूल संदेश ईश्वर को सर्वोच्च मानना है और यही साझा सोच देश को जोड़ने का काम करती है। रामपुर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने सरकार के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी संस्थान में अनियमितता है तो कानून के तहत जुर्माना या नई अन्य कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ध्वस्तीकरण समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में फिरका परस्ती की राजनीति की जा रही है और कई मुद्दों पर राजनीतिक लाभ के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा। वन नेशन वन इलेक्शन को भी उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बताया। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। आज हम पहुँचे यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रेस वार्ता हुई है। यहाँ पर मौजूद रहे हैं, हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बात करेंगे। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हैं? मैं अब्दुल कुद्दूस हादी, कादी शहर कानपुर और उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा का नायब सदर हूँ। उत्तर प्रदेश इसका प्रोग्राम हुआ है जमीयत का, उसका मैं उत्तर प्रदेश का नायब सदर हूँ। आज इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नफ़रत के बाज़ार में हमें कुछ करने की ज़रूरत तो ही है। तो आजकल हमारे हिसाब से मुल्क के अंदर नफ़रत का माहौल चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए इत्तिहाद का, प्यार का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का पैगाम लेकर जमीयत उलमा हिंद चल रही है। तो जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जी पूरे मुल्क के सदर हैं और इसी तरीके से जो सुबह उत्तर प्रदेश के सदर मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब हैं। तो इस तरीके से अब ये पैगाम लेके चल रहा है कि ताकि नफ़रत ख़त्म हो और जो है वो प्यार मोहब्बत का। उलमा हिंद जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जिस तरीके से सबको लेके चलने की बात कह रहा है, इस टाइम जिस तरीके की जातिवाद देखने को मिल रही है, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसी को ख़त्म करने के लिए तो मैदान में आए हैं। इसीलिए आपने देखा होगा यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सभी लोग मौजूद थे और बोलने वालों में भी नहीं बल्कि आप देखें कि बराबर से शरीक हैं सुनने वालों में भी। तो उसका मकसद सिर्फ ये कि कहीं भी प्रोग्राम हो तो ताकि हम हर गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर, ज़िला, हर जगह हम काम ये कर सकें। ये मकसद है जमीयत उलमा हिंद का। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हमारे अध्यक्ष हैं और मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इनका मकसद यही है, उसी मकसद को हम लोग लेके फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं। अपने पड़ोसी की मदद करना, प्यार और मोहब्बत का इजहार करना, दुख दर्द में शरीक होना, यहाँ बल्कि तमाम हिंदुओं और तमाम सिख और ईसाई और तमाम बुद्धिस्ट और हिंदुस्तान के हर फ़िरक़े से ये बात कहता हूँ कि एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव करें। ख़ास तौर पर मुसलमान जो यहाँ अच्छे खासे बड़े तबके के अंदर शरीक हैं, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ आपका मदरसा है आप वहाँ के लोगों को बुलाएं, उनको दिखलाएं कि आप क्या पढ़ते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस किस प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। लोग नहीं जानते, उनको जो चीज़ पहुँची है आपके मज़हब के सिलसिले में वो गलत पहुँची है। कुरान की कोई आयत क़त्ल व क़िताल की बात नहीं करती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए वो ऊपर से नीचे तक प्यार व मोहब्बत की तालीम देता है। अगर प्यार व मोहब्बत की तालीम इस्लाम में न होती, इस्लाम की बुनियाद प्यार व मोहब्बत की न होती, तो इस्लाम जंगल की आग की तरह दुनिया में न फैलता। कौन दुनिया का मुल्क है यहाँ मुसलमान नहीं है? और आप इस चीज़ को पढ़ें और जानें
کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں جو مذہب پھل پھول اور پھیل رہا ہے وہ سب نمبر اول پر اسلام ہے۔ کیوں ہے؟ اگر اس کی تعلیم یہ نہیں ہے پیار و محبت کی تو اسلام کیسے پھیل رہا اور کیسے پھیلا ہے، ساری دنیا کے اندر کیسے گیا ہے؟ آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے۔ اس لیے میں ارباب مدارس سے خاص طریقے پر کہتا ہوں کہ آپ کا مدرسہ جہاں ہے آپ بلائیے ان کو، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ آپ ان کو دکھلائیے، اور دکھلا کر کے آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ ہماری کیا تعلیم ہے اور ہم کیا دکھلا رہے ہیں۔ وہ پروپیگنڈے کا شکار ہیں، آپ اس پروپیگنڈے کو دور کر دیجیے۔ میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، دارالعلوم میں پیش آ گیا۔ وہ دارالعلوم کے قریب ایک بینک ہے، اس کا دارالعلوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا بینک ہے۔ ان لوگوں کو وہاں سے بھیجا گیا کہ جائیں، جا کر کے اس بینک مسلم فنڈ کی جا کر کے اس کے حساب و کتاب کو دیکھیں۔ کانپور کے رہنے والے تھے یا کانپور میں کام کر رہے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ میں دیوبند جا رہا ہوں۔ بیوی لپٹ گئی، کہا میں جانے نہیں دوں گی دیوبند، میرا مرنا اور میرا جینا آپ کے ساتھ ہے، میں اگر مروں گی آپ کے ساتھ مروں گی، میں دیوبند نہیں جانے دوں گی۔ اتنا اصرار ہوا کہ وہ دیوبند ان کے ساتھ آئی، اور آ کر کے جب وہ آئے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ دیوبند کے مدرسے کے اندر ہے، وہ مدرسے میں بھی آ گئے۔ مدرسے والوں نے یہ دیکھ کر کے کہ وہ ایک غیر مسلم ہیں اور آفیسر ہیں، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کی تواضع کی، بیٹھے، دارالعلوم کو دیکھا، دارالعلوم بھرا ہوا تھا طلبا سے، اس کے اندر آنا جانا سب، تو دارالعلوم دیوبند۔ جب وہ بیٹھے تو انہوں نے ہمارے سامنے اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے دیکھ لیا، تم مطمئن ہو؟ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں میں تو مطمئن ہوں۔ تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ قصہ سنایا کہ یہ مجھے لپٹ گئی، اس نے کہا میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، میں مروں گی تمہارے ساتھ مروں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ تصور یہ ہے کہ دیوبند میں اگر کوئی ہندو جائے گا تو دیوبند کے لوگ اسے زندہ واپس نہیں آنے دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بھرم کو آپ کس طرح توڑیں گے، آپ کو توڑنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کے یہاں اگر کوئی خوشی ہوتی ہے آپ جائیے، ان کے کھانے پینے میں بغیر دعوت کے شریک نہ ہوں آپ، لیکن آپ جا کے مبارکبادی دیں، اور مبارکبادی دے کر کے آ جائے۔ اگر ان کے یہاں کوئی غمی ہوتی ہے اور آپ کے قریب کے رہنے والے ہیں، آپ جائیں اور اس غمی کے اندر تعزیت پیش کریں، ان کو 2 منٹ بیٹھیں اور اس کے بعد چلے آئیں۔ پیار و محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے صرف کہ آپ اجتماع میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے اس کے بعد چلے جائیں، نہیں۔ اگر آپ کو اس نفرت کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو پیار و محبت کی بارش برسانی پڑے گی۔ آپ اگر یہ بارش برسائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ جمعیت علماء ہند کے اس اجتماع کا یہی پیغام ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنے مدرسوں کی حفاظت چاہتے ہیں، مدرسوں کی اور مسجدوں کی حفاظت آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے دین اور مذہب کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ملک کی آزادی کے بعد فسادات ہوئے، بہت فسادات ہوئے، 20,000 سے زائد ملک کے اندر فسادات ہوئے، کانگریس گورنمنٹ تھی، فسادات ہوئے۔ کسی فسادی کو عمر قید کی سزا شاید و باید بھاگلپور کے فساد کے سلسلے میں مل گئی، ورنہ تو نہیں ملی ہے۔ لیکن اسلام کی مخالفت نہیں تھی، مسلمان کے ساتھ تھا۔ مدرسے محفوظ تھے، مسجدیں محفوظ تھیں، مسجدیں بن رہی تھیں، لوگ جہاں جمع ہو جاتے تھے وہاں مسجد بناتے تھے، اس لیے کہ انہیں عبادت بھی کرنی ہے اپنی۔
آج کے ماحول کے اندر یہ بات نہیں ہے. آج ماحول یہ ہے کہ مسلمان کی بھی مخالفت، مسلمان کے مذہب اور دین کی بھی مخالفت ہے. آج کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت دی تھی، آپ نے اس کے لیے کیا کام کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں خاص طریقے پر مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اس سلسلے کے اندر اپنی زندگی کو بنائیں اور ہر جگہ بنائیں، اور اپنے برادران وطن کے ساتھ، وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے سکھ ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، ان کے ساتھ محبت کا پیغام دیں. جمعیت علماء یہ کام کرتی ہے. میں نے جس چیز کو کہا تھا کہ ہم نے پنجاب کے اندر کام کیا ہے اس فیضان اور سیلاب کے اندر، اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم ان کی قوم کو اس کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ کیا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کے لیے کام کیا. اور اللہ کا فضل ہے، میں خوش ہوں کہ جمعیت علماء نے بہترین اور بہت بڑا کام کیا ہے. اس لیے میرا یہ پیغام تمام قوم کو ہے کہ جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، خاص طریقے پر ارباب مدارس کو ہے، جہاں سے اسلام کی صحیح تصویر کو آپ پیش کر سکتے ہیں، پیار و محبت کی تصویر کو پیش کیجیے. یہ آپ کے لیے خیر کا سبب ہے، اپنے ملک کے لیے بقا کا سبب ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کرا دیجیے، پھر بائٹ دے دیجیے. میں نے تو پیغام دیا، ہم تو پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں. نفرت کے مقابلے کے اندر جو آگ برس رہی ہے ملک کے اندر، اس پر اگر پیار و محبت کا پانی نہیں چھڑکا جائے گا تو آگ ختم نہیں ہوگی. چاہے کسی کی طرف سے بھی یہ پیغام ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرت کو بنیاد بنا کر کے ملک کے اندر سیاست کرنا ہے، یہ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے اور اپنے ملک کو برباد کرنا ہے. ہمیں ملک سے محبت ہے، ہم نے ملک کے لیے قربانی دی ہے. ہم اس ملک کے اندر اس نفرت کے مقابلے میں پیار و محبت کا سبق دینا چاہتے ہیں، اور اسی چیز کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں. مودی صاحب، اتر پردیش میں جو وپکش ہے، مودی صاحب اتر پردیش میں جو وپکش ہے وہ ہمیشہ یہ آروپ لگاتا ہے کہ مسلم قوم کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بلڈوزر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے مسجدوں کو، درگاہوں کو اکثر نشانہ بنایا جاتا ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے سر؟ نہیں، میں نے ایک بات کہی تھی، آپ نے اس پر غور نہیں کیا کہ ملک کے اندر مسلم کی مخالفت یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی. اس وقت جو فرقہ پرستی ہے ملک کے اندر، وہ مسلمان کی مخالفت اور مسلمان کے دین اور دھرم اور اسلام کی مخالفت دونوں چیزیں ہیں. اس لیے اسلام کا مرکز وہ سمجھتے ہیں مسجد سے اذان دی جاتی ہے، حالانکہ وہ جاہل ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اذان کا معنی کیا ہے. ہر لفظ اللہ اکبر، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوم سب سے بڑا ہے، ہم وہی کہتے ہیں اللہ اکبر. اوم ایک ہے، دو اوم نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک ہے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں. یعنی اوم ایشور ایک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. جو شخص یہ پیغام لے کر آیا ہے، ہمیں جس نے بتایا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ آؤ، خیر کی طرف آؤ، عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی یہ اذان کا مطلب ہے. اگر وہ جانتے کہ اذان کہتے کس کو ہیں، وہ اذان کی مخالفت نہ کرتے. یہی چیز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ اسلام ہے کیا چیز. اور اسلام اوپر سے لے کر نیچے تک خیر اور محبت اور پیار کا پیغام دینے والا ملک ہے، وہ مذہب ہے. اس لیے یہی ہم پیغام دیتے ہیں کہ انہیں پیار و محبت کا مذہبی اپنے پیار و محبت کے مذہب کو کی ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے. لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا تصور غلط ہے، صحیح تصور اسلام کا یہ ہے. سر، رامپور میں بلڈوزر لگاتار کہہ رہے ہیں کہ رامپور میں جو کارروائی ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اعظم خان اس کے لیے رسپانسبل ہے. دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. آپ یہ سمجھیں کہ وہ سیاسی مسئلہ ہے. اعظم خان ایک سیاسی آدمی ہیں،
مجھے اس سے اختلاف ہے ضرور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کے نام پر وہ یونیورسٹی ہے وہ بہت بڑا ملک استندر سینانی ہے. جو جانتے نہیں ہیں تاریخ کو وہ ان کی زندگی سے ناواقف ہوں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے نام کے اوپر جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کو زندہ رہنا چاہیے, کامیابی کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے. جو کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. اگر اس کے اندر کوئی چیز غلطی کی ہے بھی مان لیجئے, پہلے تو سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ ہو, اس کے بعد یہ سمجھنا کہ اس کو گرا دیا جائے یہ غلط ہے. آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیجئے, وہ اس جرمانے کو کریں گے. یہ جرمانہ عائد کرنا یہ بھی گورنمنٹ کا ایک قانون ہے. اگر کسی نے اپنے مکان یا کسی بلڈنگ یا کسی عمارت کے کو غیر قانونی طریقے پر بنایا ہے تو اس کا صرف ایک سبب یہی نہیں ہے کہ آپ اسے گرا دیں, جبکہ ہزاروں لڑکے اس کے اندر پڑھتے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں, تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اپنے قانون کی آپ حفاظت کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیں, یہ ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو یہ کہہ کر کے 38 عمارتوں کو ہزاروں کروڑ کے روپئے سے بنی ہوئی اس کو گرا دیں, یہ غلط ہے. وہی فرقہ پرستی ہے, وہی نفرت کی سیاست ہے. یہ فرقہ پرستی کون کر رہا ہے؟ کون نفرت کی راجنیتی؟ جو فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں, فرقہ پرست ہیں وہ کر رہے ہیں. میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ نہیں جانتے؟ کچھ نام بھی آپ بتائیے نا. آپ مجھ سے زیادہ دنیا کے اندر رہتے ہیں, میں تو ایک مدرسے کے اندر. آپ نام لے کر کے بتائیے کہ وہ لوگ فرقہ پرست ہیں اور فرقہ پرستی کر کے ملک کو برباد کر رہے ہیں. آنے والے سمے میں چناؤ ہے 2027. میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جمعیت علماء سیاسی جماعت نہیں ہے. آگامی سطر میں سنسد سطر میں مدنی صاحب کہا جا رہا ہے کہ ون نیشن ون الیکشن کو لے کر کے سرکار ایک کام نہ کر سکتی. یہ بھی سیاسی چیز ہے. آپ مجھ سے سیاست کا مسئلہ نہ پوچھیے. میں سیاست کی انواریتا پر سرکار قانون لانے جا رہی ہے. میں نہیں جانتا ہوں, اردو میں بولیے. انواریتا بند کیا لازمی قرار دینے جا ہاں میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک قانون یہ ہے ہر آدمی کو اپنے مذہب کے اوپر چلنے, اپنے مذہب کی بات کرنے کا اختیار ہے, مکمل اختیار ہے دستور کے اندر. دستور ہم نے بنایا ہے. دستور کی یہ دفعات مولانا ابوالکلام آزاد اور جمعیت علماء ہند نے اس کو بنایا. مولانا ابوالکلام آزاد جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے. جب تک زندہ رہے ممبر رہے. پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جمعیت علماء ملک کے مخالف ہیں مولانا آزاد کو, یا جمعیت علماء میں رہیں یا وزیر رہیں, ملک کے اندر وزیر تعلیم رہیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ میرے بھائی میں پارلیمنٹ کو چھوڑ سکتا ہوں, میں جمعیت علماء کو نہیں چھوڑوں. کرشن جنم بھومی کے بھی بات متھرا کو لے کر بھی جو اسپیچ دے رہی تھی اس میں انہوں نے طلبہ کے مسئلوں پر آپ سے حمایت کی بات کہی, خاص طور سے جو دلی میں جنتر منتر پہ چل رہا ہے, تمام طلبہ الگ الگ یونیورسٹیز کے وہاں پہ. میں نہیں جانتا ہوں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے طلبہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. جو پرچے آؤٹ ہوئے ہیں وہ طلبہ کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس طریقے کی چیزوں کے اندر توجہ کرنی چاہیے. 24-30-32 لاکھ لڑکے ہیں کہ جن کا مستقبل برباد ہو گیا, ختم ہو گیا. یہ چیز ایسی ہے کہ یقیناً طلبہ کے اندر اس طرح کا جذبات جو سونم وانگچک کو اٹھا کے لے گیا. حضرت گیانواپی والے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا تھا کہ مدھیستہ کے ذریعے دونوں پکش آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں, لیکن وہ دونوں ہی پکش اس کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اختلافی چیز کے اندر جو ملک میں پیدا ہو اس کے لیے کورٹ ہے. کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر وہ ملک کے قانون کے اعتبار سے کورٹ فیصلہ نہیں کرتا تو یہ رونے کی بات ہے. کورٹ تو ایسی چیز جہاں کہیں کسی کو راستہ نہیں ملتا اس کے لیے ملک نے قانون بنایا, جاؤ کورٹ میں جاؤ, وہاں تمہیں راستہ ملے گا. کیا بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں, یہ میں دیکھیے میں نہ سنبھل کر رہنے والا ہوں, نہ میرا تعلق جب بنارس سے ہے.
اگر وہ جو وہاں کی کمیٹی ہے اگر وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہمیں کورٹ کا فیصلہ منظور ہے تو کورٹ کو اختیار کرنا چاہیے. پشچمی اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو بانٹنے والوں کی ضرورت نہیں ہے, جتنا نہیں چاہیے کرنا چاہیے. آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں سیاست کی اور سیاسی افراد کے لیے؟ جمعیت علماء سر سے پیر تک سیاسی نہیں ہے. جب چناؤ آتا ہے جنہ کا مدعا کیوں آگے آ جاتا ہے؟ چناؤ آتے ہی جنہ کیوں آگے آنے لگتے ہیں؟ میں تو نہیں جانتا جناح کہاں ہے. میں تو مجھے یہ تو یہ جناح نظر نہیں آتے. ہم نے کیا ہے جناح کا نام, ہم نے لیا ہے جناح کا نام, ہو گیا اسی ٹائم ہو کوئی تو ہے نہیں, ہم نے تو کبھی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا إلا قضيتها يا إله العالمين. اے اللہ ہم سب کے یہاں اجتماع کو قبولیت عطا فرما. اے اللہ جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما. ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہماری اولاد کی دین و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے اندر پیار و محبت کو پیدا فرما. اے اللہ ہزاروں سال کی ہمارے ملک کی تاریخ کو, پیار و محبت کی تاریخ کو زندہ و جاوید فرما. اے اللہ جو لوگ اس تاریخ کو آگ لگانا چاہتے ہیں, آپ قادر مطلق ہیں, زمین و آسمان کے بادشاہ ہیں, آپ کی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے. ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار فرما, زیر و زبر فرما دے. ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما, پیار و محبت کو قائم فرما. اور جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں, ہوائیں چلا رہے ہیں, انہیں خائب و خاسر فرما دے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما, ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما, ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک میں پیار و محبت پیدا فرما. اے اللہ جس طرح ہم سب نے پیار و محبت کے ساتھ ملک کو آزاد کرانے کے لیے, اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیں اور ملک کو آزاد کرایا, اسی طرح اس نفرت کے پہاڑ کو ریت کا ڈھیر بنانے کے لیے اے اللہ ہماری ان کوششوں کو, اجتماعی کوششوں کو قبولیت عطا فرما. شرور و فتن سے محفوظ فرما اور پورے ملک کے اندر اس ہوا کو چلائیے اور ہمیں اس کے اندر کامیابی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پریس وارتا میں تمام طرح کے مدعوں پر بات ہوئی. جس طریقے سے ہندو مسلم ایکتا کے اتحاد کی ایک بہت بڑی پریس کانفرنس رکھی گئی جہاں پر تمام دھرموں کے لوگ یہاں پر دیکھنے کو ملے. آپ کو مولانا سید ارشد مدانی کی ادھیچتا میں اس پروگرام کا سماپن ہوا. ہمارے ساتھ بنے رہیے, آپ دیکھ رہے ہیں آغاز ٹائم. ویڈیو پرسن امیت کے ساتھ میں متالی ورما, لکھنؤ.